अस्सलाम वालेकुम। मनफी तज्जियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुशामदीद। मैं हूं शजिया न्याजी और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, भारतीय वज़ीर आज़म ने कहा है जंग लड़नी है तो गुर्बत और जहालत के खिलाफ लड़ें, देखते हैं कौन जीतता है। मजीद ये भी कहा है कि पाकिस्तान को दुनिया में तनहा कर देंगे। क्या कहना चाहेंगे इस पे? तना तो जो आसमानों पर बैठा है ना, उसकी जात तनहा है। हमारा ऐसा तो कोई टर्की है, कुछ चाइना है, सुपर पावर इन द मेकिंग, चीन है, अभी रूस के साथ बड़ी एक्सरसाइज। तना शना का तो कोई ऐसा नहीं है रौला रोना। और फिर अगर बिल्कुल आप बर्बादी पे तुल जाएं तो फिर तना क्या और 10 क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं जाती तौर पे मोदी साहब के जितने हैं ना वो जंगजूयाना किस्म के, एग्रेसिव किस्म के बयानात, मैं उनको ना बिल्कुल ही अलहदा रख के उनके इस बयान पे सोचना चाहूंगा कि उन्होंने कहा मुकाबला करना है तो गुर्बत और जहालत वगैरह के साथ करो। ये एक मुदब्बर का बयान है। सियासतदान आंखें बंद करके ईंट मारो ना तो इतना सियासतदान है दुनिया में, तो या किसी भेड़ बकरी को लगेगी वो ईंट या सियासतदान को लगेगी, मुदब्बर नहीं। सो मोदी साहब का ये जो बयान है ये एक स्टेट्समैन का बयान है। तो मेरी ख्वाहिश और दुआ है कि नरेंद्र मोदी साहब का ये वाली जो उनकी शख्सियत का हिस्सा है ना, ये आगे आए। उसकी वजह है कि बड़े सगीर के करोड़ों नहीं अरबों लोगों की जिंदगी का सवाल है। और अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात का ना बड़ा शोर है जी। तो ये हुब्बे अली पे नहीं है, ये बुग़्ज़े मुआविया पे बुनियाद, ठीक है। और ये परमानेंट नहीं होता कुछ भी। एक जमाने में आपकी पैदाइश से यकीनन पहले की बात है, हम भी बच्चे थे उस वक्त, हिंदी चीनी भाई भाई का भी नारा लगा करता था। ठीक है, अमेरिका हमारे साथ भी बड़ी यारियां दोस्तियां ये सारा, तो दिस इज नथिंग परमानेंट। परमानेंट है होशो हवास, अक्ल, दानिश, इंसानियत, ये मुस्तकिल चीजें। और मोदी साहब के इस बयान के बाद मेरे लिए तो ये बड़ा ही पॉजिटिव, अल्लाह करे असली मोदी साहब यही हो जिसने ये बात की। होता ना कोई बंदा प्रिटेंड कर रहा होता है हमारे जैसे अनघड़ और अनपढ़ मुल्कों में, खुद का ना गुर्बत जी, गुर्बत का मतलब क्या है? जहालत। तो वहां इस तरह के ना उनकी कंजम्पशन के लिए बड़के शड़कें मारनी पड़ती हैं। आई होप कि असल नरेंद्र मोदी यही हैं जिन्होंने कहा आओ मुकाबला करो गुर्बत के खिलाफ, जहालत के खिलाफ। ये एक मुदब्बर का तो यही है और मैं तो इसको अप्रिशिएट करता हूं। मैं उनकी बाकी चीजें समझो मैंने सुना ही नहीं। हसन साहब, अभी मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हम पीटीआई की रायवेन मार्च के हवाले से बात करेंगे। देखते रहिए मेरे मुताबिक। वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। हाँ साहब, रायवेन मार्च की बात करना चाहूंगी। इमरान खान साहब ने कहा है कि 30 सितंबर को दिखाएंगे कि पीटीआई कितनी बड़ी जमात है। क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली तो वो अब तक दिखा चुके हैं, ये बात उनको दिखाने की जरूरत नहीं है। इन्होंने नून लीग में इतना बड़ा डेंट डाल दिया है। मैं कभी कभी ये सोच के कांप उठता हूं कि जैसे पीपल्स पार्टी फौत हो चुकी है जी, कफन दफन शायद बाकी हो, तो अगर अल्लाह पाक की तरफ से, मैं ये समझता हूँ ये कुदरत की तरफ से इशारा है कि मरी हुई पार्टी में इतनी जान डाल दी कि वो डायरेक्ट नून लीग के लिए एक चैलेंज है। अब नून लीग 8 साल से पंजाब में है, हजार वोट से 2,000 वोट से जिमनी इंतखाब में जीतना इनकी नंगी शिकस्त है। और मैं जानता हूं अंदर से ये बहुत परेशान होंगे, बड़के मार रहे हैं हर इलेक्शन, हर जिमनी इलेक्शन। मेरा सोचने का एक अपना अंदाज है ना, वो नून लीग हार रही है। 1000 वोट से एक बच्ची को आपने धांधली करके, मैं जानता हूं किस तरह हराया। तो क्या बाकी नहीं ना, कामयाबी का देखो, कामयाबी स्पार्टिकस कामयाब हुआ था दुनियावी मानों में,
سلطان ٹیپو کامیاب ہو گیا تھا دنیاوی معنوں میں، سراج الدولہ ہو گیا تھا دنیاوی معنوں میں، کہنے کو تو نیپولین بھی ہار گیا تھا. نیپولین محاورہ ہے، اس کو شکست دینے والے کا نام سقراط ہار گیا تھا. اس کو سزائے موت سنانے والوں میں سے کسی ایک کا نام یاد ہے آپ کو؟ اور سب سے بڑی مثال عظمت کی، بزرگی کی، خود ہمارے امام کربلا میں کون تھے وہ چھچورے جو بظاہر اگر آپ دیکھیں جی نہیں ہاں جیت بالکل وہ بڑی ریلیٹو ٹرم ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی ٹرم ہے. اصل بات یہ ہے کہ کیا آپ نے اصل بات کی؟ جیت تو منصور بھی نہیں سکا تھا انا الحق کہہ کے، ٹھیک ہے نا. سو عمران کا اس ملک پہ، اس ملک کے عوام پہ بہت بڑا احسان ہے. اسے زندہ رکھنے کے لیے صرف یہ ایک حرکت کافی ہے کہ اس شیر کے بچے نے پاناما کو مرنے نہیں دیا، ورنہ پاناما کی برسی ہو چکی ہوتی اور برسی ہونے کے بعد اس کی قبر بلڈوز ہو گئی ہوتی. اس نے زندہ رکھا ہوا ہے. باقی جو اپوزیشن ہے یا کمزور ہے یا خود کرپٹ ہے یا اوقات نہیں. کچھ تو ایسے وہ نکل بھی آئیں گے تو کیا کر لیں گے بیچارے، چونکہ کمزور اتنے ہیں، حیثیت ہی کوئی نہیں، یا کرپٹ اتنے ہیں، کس منہ سے آئیں گے؟ بلکہ عمران کی کیمپین کو داغدار کریں گے. ٹھیک ہے، عمران کی کیفیت دلچسپ ہے پوری. آپ اس کے تناظر میں دیکھو اگر اپوزیشن کے، تو وہ کہتے ہیں کہ میرا دکھ یہ ہے میں اپنے ساتھیوں جیسا نہیں، میں بہادر ہوں مگر ہارے ہوئے لشکر میں ہوں. ہوتا ہے کبھی کبھی کہ آپ ایک بزدل لشکر کا حصہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. بعض اوقات ایک لشکر بے غیرت ہوتا ہے، ان میں ایک غیرت مند نکلتا ہے اور زندگی پہ تھوک کے موت کو آپٹ کرتا ہے. اور میرا شعر ہے، میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں. تو حضرت حر لشکر یزید میں تھے نا، لیکن فتح انورٹڈ کامرس دنیا والی فتح چھوڑ کے دنیا داری والی شکست کی طرف، زندگی چھوڑ کے موت کی طرف گئے. یہ بڑے لوگوں کی، یہ بڑا لیڈرشپ. اچھا صاحب، ایک تاثر یہ ہے آپ کے بارے میں کہ آپ عمران خان کے زیادہ قریب ہیں، جو بات آپ کرتے ہیں اس سے ملتی جلتی بات. ایک اور بھی ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب، وہ بھی یہی. بھائی میں نہ کسی کے قریب ہوں نہ دور ہوں نہ فلانا ہوں، میں اپنی زندگی میں مگن ہوں، مست ہوں، بہت خوش ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے. پیپلز یہ دیکھیں مختلف پارٹیوں کے یہ مراسی بن جاتے ہیں، ڈولچی بن جاتے ہیں، پھر ان سے عہدے شہدے میرے سے ہوتا نہیں. وہی تو جب آفر کیا گیا سلمان تحصیل مرحوم نے کہ آپ آ جاؤ، سابق اسٹوڈنٹ ہو، سنڈیکیٹ کے ممبر ہو، میں نے کہا مجھ سے ٹائیاں چڑھا کے میٹنگیں ہوتی. وہ تو مجاہد کامران جو ہمارے وائس چانسلر ہیں اس وقت، وہ چونکہ پرانے دوست ہیں، وہ اور طارق قریشی، انہوں نے کہا انسان بن سنڈیکیٹ میں بیٹھ کے کنٹریبیوٹ کرو. مجھے تو اس میں دلچسپی، آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. سو میں میرٹ پہ، عمران اگر مایوس کرے گا تو جو رویہ میرا ان کے ساتھ ہے یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا 1000 گنا زیادہ زہریلا ہوگا. چونکہ میں ان سے توقع نہیں رکھتا تھا، عمران سے مجھے توقعات ہیں. وہ پورا نہیں اترے گا تو دشمنی دیکھنے کے قابل ہوگی. ہاں، آئی ول ٹرن انٹو دی گریٹسٹ ویلن فار پی ٹی آئی. وہی دوستی وستی کس بات کی بھائی؟ دوستی تو دیکھو نا، ان سے بھی کوئی دشمنی تو نہیں ہے. میں شہباز صاحب کے ساتھ بڑی اچھی گل میں، جب تک وہ یہ اس طرح کے فضول پروجیکٹ یہ وہ کام نہیں، انہوں نے شروع میں بڑا اچھا تھا، آنا جانا تھا، اچھا تعلق تھا. دشمنی نہیں ہے. اگر دوستی نہیں ہے کسی کے ساتھ تو دشمنی بھی نہیں ہے کسی کے ساتھ. ڈھنگ کا کام کرو، لوگوں کو ڈلیور کرو، لوگوں کو نہ مارو، ان کے بچوں کی کو تعلیم کا، ان کے بوڑھوں کے علاج کا 2-4 کام، پینے کا صاف پانی دے دو. ہم تو تم سے مانگتے ہی کچھ نہیں بھائی. بالکل. سو اتنی لڑائی ہے. اچھا، سو نہ کسی سے دوستی ہے نہ کسی سے دشمنی. یہاں پر وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے.
میرے مطابق میں ایک بار پھر خوش آمدید. حسن صاحب، امریکی صدر براک اوباما نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں آخری خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمہوریت اور معیشت کے نئے ماڈلز متعارف کرانے ہوں گے. مزید انہوں نے کہا ہے ترقی پذیر ممالک میں کرپشن سے متوسط طبقہ جو ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے. تھرو آؤٹ آپ کو میں ایک ہی چیز کا ورد کر رہا ہوں. اب بات معتبر ہو گئی، چونکہ براک اوباما صاحب یہ بات کر رہے ہیں، اور براک اوباما کوئی شوکت عزیز کی طرح، کوئی بینکر، کوئی اسحاق ڈار کی طرح، کوئی اکاؤنٹنٹ، میاں صاحب کی طرح کوئی تاجر، وہ پروفیسر ہے. ہم جیسے ملکوں میں تو پتہ بھی نہیں پروفیسر ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ بہت دانشور بڑا آدمی. اگر وہ اس جمہوریت کو اس نے اتنا الٹے ہاتھ کا تھپڑ مارا ہے تو دس از واٹ آئی ایم فریکوینٹلی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں یہ ڈیلیور. سو اگر سپر پاور میں امریکہ جیسے ملک کا پریزیڈنٹ محسوس کرتا ہے کہ یہ اس کو بہت کچھ توڑ پن کرنے کی، اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ کی ضرورت ہے، تو ہمارے یہاں تو یہ تو بدترین اور فحش ترین شکل میں ہے جمہوریت. وہاں تو بہتر ہے تو بور ہونا شروع ہو گئے. تو پاکستان کی جمہوریت کا دیکھ لو. تو بیسیکلی مجھے یہ اسٹیٹمنٹ بڑا اچھا لگا، کیونکہ میری اپنی سوچ کے مطابق، اور یہ ان کا ایکسپیرینس کا نچوڑ ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق ایکسپورٹ یعنی برآمدات میں خطرناک کمی اور مہنگائی میں 2 گنا اضافہ ہوا ہے. بس جی، اور بڑا کچھ ہے ویسے تو اس میں نہیں جاتے. ٹھیک ہے، مہنگائی 2 گنا بڑھ گئی اور ایکسپورٹ میں کمی، ایکسپورٹ میں خطرناک خطر. یہ اسٹیٹ بینک کے یہ دونوں بیان اسحاق ڈار صاحب کے گلے میں ڈال کے انہیں پورے ملک میں گھمایا جائے. ٹھیک ہے، ان کو ٹائیاں شائیاں باندھنے کا بڑا شوق ہے نا. بچپن کی حسرتیں اور ناسودگیاں وہ جاتی نہیں ہیں. بڑی رنگ برنگی ٹائیاں پہنے پھرتے ہیں. ہر ٹائی پہ لکھا ہونا چاہیے، ایک میں اردو میں، ایک میں سندھی میں، ایک میں بلوچی میں، ایک میں پشتو میں. یہ بیان لکھ کے 5 ٹائیاں پہناؤ اور پورے ملک کا چکر لگواؤ. یہ ہے اس ملک کی اکنامک کنڈیشن. اسی طرح کے ملتے جلتے موضوع پہ ہے کہ کیمیکل سے دودھ بنانے اور فروخت کرنے کا دھندا حسن صاحب عروج پر ہے. پیداوار سے 300 گنا زیادہ دودھ فروخت کیا جا رہا ہے. یہ ایک برخوردار نے، بڑا لکھا لڑکا ہے، پتہ نہیں، لیکن بہرحال کوئی تکلیف ہوتی ہے خاص طرح کی. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی توپ چلا رہے ہیں، ان کی پذیرائی نہیں نصیب ہوتی نا، تو فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. تو اس نے لکھا تھا کہ یہ اگر ناخالص دودھ ہے تو اس کا مطلب ہے دودھ کی جگہ پانی دینا شروع کر دیں. وہ اس طرح اسٹوپڈ قسم کی لاجک. تو اس کو کوئی جا کے سمجھائے کہ بھئی نہیں، یہ کیمیکل والا گندا غلیظ زہریلا دودھ ہی پلاؤ بچوں کو. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی ڈیپتھ نہیں ہوتی. یہ سطحی سے لوگ ہوتے ہیں، ڈنگ ٹپاؤ، ان کو پتہ نہیں ہوتا. میں اس طرح کے دودھ میں آنے والی کئی نسلوں کی بربادی دیکھتا ہوں. جو یہ دودھ پی کے بالغ اور بڑے ہوں گے، ان کے بچوں کے اندر پیدائشی مسائل ہوں گے. میرا ادھر تک، یعنی میرا اس نسل تک دھیان جاتا ہے جو جب پرورش پاری ہوگی قبر میں ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ چکی ہوں گی. ٹھیک ہے، لیکن اندھوں کو نظر نہیں آتا یہ کتنا بڑا عذاب ہے. پھر ابھی مجھے کو بتا رہا تھا، مانی ذکر کر رہے تھے شاید، کہ دہی، فالودہ، ربڑی، کھیر، برفی، 20 چیزوں میں یہ قاتل استعمال ہوتا ہے. تو کوئی شرم حیا کرنی چاہیے. بجائے اس کے تم اس پہ پروٹیسٹ کرو، آواز میں آواز ملاؤ، تو تم جسٹ ٹو لک ڈفرینٹ ہے، بےہودہ. یہ ظلم ہے بہت بڑا. اور میں تو اس پہ پتہ نہیں کب سے چیخ رہا ہوں. میری تو لاجک یہ، وہ کیا ملک ہے جہاں بچے کو ٹھیک دودھ نہ ملے اور بوڑھے مریض کو ٹھیک دوا جانور نہ ملے، وہ بھی 2 نمبر، وہ بھی 2 نمبر. ملک 1 نمبر کیسے ہو گیا؟ سو بہرحال چلیے سب سوالات اور بھی تھے، لیکن ہمیں یہاں اجازت چاہیے. لیکن آپ بھولیے MMRGO.TV پر اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.